बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आप सुन रहे हैं एक नई स्टोरी हॉरर गैलेक्सी से। मज़ेदार कहानियाँ सुनने के लिए काइंडली सब्सक्राइब द चैनल एंड टच द बेल आइकन। आप सुन रहे हैं जादुई कलम का लास्ट पार्ट। अगर आपने पहला हिस्सा नहीं सुना तो लिंक डिस्क्रिप्शन में मौजूद है। अब चलते हैं आगे। हाँ मैं ठीक हूँ, जॉन एरिक ने कोट पर से घर चाहते हुए कहा। और आप? लड़की ने बैक मिरर से हेलर को देखा तो वो उसके चेहरे की कशिश में बुरी तरह खो चुका था। चौंक उठा। हाँ हाँ जी मैं भी ठीक हूँ, हेलर ने जल्दी से कहा तो लड़की के होंठों पर मुस्कुराहट दौड़ गई। वैसे मोहतरमा आपका शुक्रिया, आपने हम दो मुसीबत ज़दा लोगों की फौरी मदद की, हेलर ने तशक्कुर आमेज लहजे में कहा तो एरिक इसे घूर कर रह गया, जबकि लड़की के होठों पर मुस्कुराहट सी दौड़ गई। बेवकूफ़ लड़के, ये लड़की कोई अनजान लड़की नहीं है, ये मेरी इकलौती बेटी सेरीना है। ये कल ही वापस आई है। ये मार्केट गई हुई थी और मैं करीबी गार्डन में टहल रहा था कि तुम आन टपके और उसके बाद तुमने सब कुछ बर्बाद कर दिया, एरिक ने जलकर कहा। मैंने बर्बाद किया है सब कुछ? मुझे क्या पता था कि इन किताबों में जिंदा भूत कैद हैं जो इन्हें खोलने पर बाहर आएंगे। और अगर आपने इस कलम से लिखना ही था तो कम से कम तारीखी मौजू पर ही लिख देते, तो आज हम इन भूतों के बजाय हेलन और कैलोपैत्रा के दरमियान होते। कम से कम ये मेरे पसंदीदा किरदार तो नहीं, हेलर ने भी जवाबन गुस्से से कहा। और इनके साथ चंगेज़ खान और हलाकू खान के बारे में क्या ख्याल है? एरिक ने तंजिया मुस्कुराहट से कहा तो हेलर दांत पीस कर रह गया, जबकि एरिक कोट की जेब से एक दरमियाने साइज की डायरी निकालकर कुछ लिखने लगा। आप फिर कहानी लिख रहे हैं? हद होती है, हेलर चिल्लाया। शोर मत करो बेवकूफ़ लड़के, मैं कहानी नहीं लिख रहा बल्कि जो हादसा तुम्हारी वजह से पेश आया है इसकी तारीख और नाम लिख रहा हूँ, क्योंकि आज तक मेरी ज़िंदगी में कोई भी गैर मामूली वाक़या हुआ हो तो मैं फ़ौरन इसे इस डायरी में दर्ज कर लेता हूँ, और ऐसे में इस वक्त ये से कर रहा हूँ जब से मैंने होश संभाला है, एरिक ने कहा तो हेलर खामोश हो गया। खामोशी को एक मिनट ही गुजरा था कि अचानक हेलर की नज़र सामने सड़क के दरमियान खड़े बर्न्स पर पड़ी। सेरीना ने भी इसे देख लिया था और एकदम इसने कार को मोड़ना चाहा तो एक जोरदार झटके से गाड़ी उलट गई। कार के रुकते ही हेलर कार से बाहर गिरा और कलाबाजियां खाता हुआ सड़क किनारे बहती नदी में जा गिरा, जबकि सेरीना और एरिक सड़क पर ही गिर गए थे। आप ठीक तो हैं डैड? सेरीना ने एरिक को सहारा देते हुए कहा। हाँ मैं ठीक हूँ, एरिक ने उठते हुए कहा। वो लड़का कहाँ गया बदबख्त? एरिक ने चौंक कर कहा। शायद वो नदी में गिर गया है। चलो अच्छा ही हुआ, जान छूटी एक मुसीबत से तो, एरिक ने खुश होकर कहा। तो सेरीना इसे घूरने लगी। इसे अपने डैड की ये बात हरगिज़ पसंद नहीं आती। सर एरिक, मुझे खुशी है कि हम एक बार फिर मिल रहे हैं, लेकिन अफसोस ये हमारी आखिरी मुलाकात होगी, बर्न्स ने कहा। तुम चाहते क्या हो? एरिक ने काम कर कहा। मुझे खून की ज़रूरत है, आप तो जानते हैं मिस्टर एरिक, क्योंकि मुझे आप ही ने तो तसव्वुराती तख़य्युल में ऐसा बनाया है, बर्न्स ने इनके करीब आते हुए कहा। दूर हट जाओ यहाँ से, सेरीना ने जेब से एक छोटे साइज़ का चाकू निकालते हुए कहा। ओह माय डियर, इतनी भी क्या जल्दी है तुम्हें? मरने के पहले अपनी आंखों से अपने बाप की मौत तो देख लो, बर्न्स ने कहा और एरिक की जानिब लपका। इससे पहले कि वो एरिक के करीब पहुंचता, एकदम से एक तेज़ रफ्तार ट्रक आया और इसे रोनता हुआ आगे बढ़ गया और आगे जाकर इसने ब्रेक लगाई। जल्दी उठो, वक्त नहीं है हमारे पास, हेलर ने ट्रक की खिड़की से बाहर सर निकाल कर कहा। ये कहाँ से आ गया? एरिक ने बुड़बुड़ा कर कहा और सेरीना के साथ जल्दी से इस पर सवार हो गया तो हेलर ने एक झटके से ट्रक आगे बढ़ा लिया। आप तो पूरी तरह भीगे हुए हैं, सेरीना ने हैरी से कहा। और तुम ट्रक में कैसे आ गए? एरिक हैरानगी से बोला। दरअसल जब कार उल्टी तो मैं नदी में जा गिरा और नदी का तेज़ बहाव मुझे बहाकर आगे ले गया तो मैं बड़ी मुश्किल से किनारे पर पहुंचा, और जब मैं दोबारा सड़क पर आया तो सामने ट्रक खड़ा था और चाबी भी लगी हुई थी। शायद ट्रक का ड्राइवर कहीं गया हुआ था। मैंने मौका गनीमत जाना और ट्रक टेढ़ा यहाँ पहुंचा तो इस वक्त के हालात आपके सामने हैं, हेलर ने दांत निकालते हुए कहा। वैसे डैड, क्या बर्न्स मर गया होगा? सेरीना ने कहा। नहीं, वो एक ऐसा किरदार है जिसे मौत छू भी नहीं सकती। ओह, वो ट्रक के नीचे आके ज़रूर कुचला गया होगा मगर मरा नहीं है, इसके जख्म लम्हों में ठीक हो जाते हैं, एरिक ने कहा। आप तो कांप रहे हैं, सेरीना ने हेलर को मुखातिब किया। हाँ कपड़े भीग गए हैं इसलिए ठंड लग रही है, आप इन्हें अपना कोट दे दें डैड, सेरीना ने कहा तो एरिक ने बुरा सा मुंह बनाकर कोट
اس کو دے دیا۔ ہیلر نے اپنا کوٹ اور شرٹ اتاری اور ایرک کا کوٹ پہن لیا۔ آپ کا شکریہ، اگر آپ وقت پر نہیں آتے تو شاید میں اور ڈیڈ زندہ نہ بچ پاتے، سرینا نے کہا۔ اب ہم کیا کریں گے؟ ایرک نے کہا۔ میرے خیال میں ہمیں یہ شہر چھوڑ دینا چاہیے، اور وہ بھی ان بھوتوں سے بچ کر۔ ہیلر نے کہا تو ایرک سر ہلا کر رہ گیا۔ لیکن یہ مسئلے کا حل تو نہیں ہے۔ میرے خیال میں جو غلطی آپ دونوں سے ہوئی ہے اسے کون سدھارے گا؟ سرینا نے بولی۔ آپ کے شہر والوں کو ایسے ہی مرنے کے لیے چھوڑ دیں گے؟ لیکن ان کو مارنے یا ختم کرنے کا کوئی طریقہ بھی تو نہیں ہے، ایرک نے بے بسی سے کہا۔ نہیں، میرے خیال میں انہیں ختم کرنے کا ایک طریقہ ہے، ہیلر نے چونک کر کہا۔ وہ کیا؟ دونوں کے منہ سے بیک وقت نکلا۔ آپ نے ایک ناول لکھا تھا بہت عرصے پہلے، ڈیڈ مین۔ اگر آپ اس ناول کے کردار ڈیڈ مین پر لکھیں اور وہ ان سب کو ختم کر دے تو ایسا ممکن ہے کہ آپ کا وہ ناول کا کردار جو مجھے بچپن سے بہت پسند ہے، ہیلر نے خوش ہو کر کہا۔ لیکن ہمارے پاس ناول لکھنے کا وقت ہی کہاں ہے، ایرک نے پریشان ہو کر کہا۔ آپ کو ناول لکھنے کی ضرورت ہی نہیں ہے، آپ ایک چھوٹی سی کہانی لکھ دیں کہ ڈیڈ مین واپس آ گیا ہے اور اس کے پاس ایک ایسا ریوالور ہے جس میں خاص قسم کی گولیاں ہیں، اور وہ گولی جس زندہ کردار کو لگتی ہے وہ جل کر خاک ہو جاتا ہے، ہیلر نے کہا۔ تو ایرک اسے پھٹی پھٹی نظروں سے دیکھنے لگا۔ میں مانتا ہوں یہ بہت بکواس ہے، لیکن میرا نظریہ یہی ہے کہ آپ کے ان ناولز کے واحد کردار ختم کرنے کا یہی ایک طریقہ ہے، ہیلر نے شرمندگی سے کہا۔ نہیں، میں سوچ رہا ہوں اتنا بہترین آئیڈیا میرے ذہن میں کیوں نہیں آیا، لیکن ایک مسئلہ ہے، اس ناول کا کردار ڈیڈ مین الکوہولک ہے، یعنی شراب پیتا ہے۔ ایسا نہ ہو کہ وہ نشے میں ہمیں ہی شوٹ کر دے، اس لیے اس کردار میں تھوڑی بہت تبدیلیاں تو کرنا ہوں گی، ایرک نے سر کو جا کر کہا۔ نہیں، ہمارے پاس اتنا وقت نہیں ہے اس کی خوبیاں یا خامیاں لکھیں، آپ بس کسی طریقے سے جلدی جلدی یہ کہانی لکھ ڈالیں، ہیلر نے کہا۔ تو ایرک نے سر ہلا دیا اور اپنی پینٹ کی جیب سے ایک قلم نکالا۔ ہیلر نے حیرت سے قلم کو دیکھنے لگا۔ وہ عام سے قلم تھا، لیکن وہ مسلسل گرگٹ کی طرح رنگ بدل رہا تھا۔ میں اسے ہر وقت اپنے پاس رکھتا ہوں، ایرک نے کہا۔ تو ہیلر نے ڈیش بورڈ سے ایک رجسٹر اٹھا کر ایرک کو دے دیا۔ وہ رجسٹر شاید ٹرک ڈرائیور کے حساب والا تھا، اس لیے لمبوتری شکل کا تھا۔ ایرک نے ایک طویل سانس لیا اور لکھنا شروع کر دیا، جبکہ ہیلر سامنے ٹرک پر دیکھنے لگا۔ سرینا بڑی مہارت سے ٹرک ڈرائیو کر رہی تھی۔ معاف کیجیے گا، آپ سے ایک بات پوچھ سکتا ہوں؟ ہیلر نے اسے مخاطب کر کے کہا۔ جی پوچھیں، کیا آپ کو پتہ تھا کہ آپ کے والد ایک پراسرار چکر میں پڑ گئے؟ جی ہاں، ڈیڈ نے آج تک مجھ سے کچھ نہیں چھپایا، سرینا نے بدستور سڑک پر دیکھتے ہوئے کہا۔ اس سے پہلے کہ ہیلر کچھ مزید بولتا، سامنے سڑک پر ایک دم آگ لگ گئی اور سرینا کو ایک دم بریک لگانی پڑی۔ کیا ہوا؟ ایرک نے چونک کر کہا۔ سامنے آگ لگی ہوئی ہے، شاید انہوں نے ہمیں ڈھونڈ لیا ہے۔ آپ کی کہانی کتنی رہ گئی؟ بس تھوڑی سی یار، ایرک نے کہا۔ اوکے، آپ مکمل کریں، اتنے میں انہیں روکتا ہوں، ہیلر نے کہا اور ٹرک سے اتر گیا۔ تو سرینا بھی ٹرک سے اتر آئی۔ تمہیں ان کے سامنے اکیلا نہیں جانا چاہیے، سرینا نے کہا اور ہیلر کا ہاتھ مضبوطی سے پکڑ لیا۔ تو ہیلر کو ایسے لگا جیسے اس کے پورے جسم میں سنسنی دوڑ گئی ہو نہ ہو۔ اب سرینا اس کے ساتھ تھی اور اس کے ساتھ نے اسے کافی حوصلہ بخشا تھا۔ انہوں نے سامنے دیکھا تو ڈریگن سامنے پر پھیلائے کھڑا تھا، جبکہ اس کے ساتھ برنز، کمورا اور شاید مسٹر بھوت بھی تھا، جو ہمیشہ کی طرح اندکھا تھا، نظر نہیں آ رہا تھا۔ ہاں تو دوستو، اب کیا ارادہ ہے؟ ہیلر نے انہیں للکارنے والے انداز میں کہا۔ تمہیں کچا چبا جانے کا، برنز نے کہا اور آگے بڑھا، اور اس سے پہلے کہ وہ ان کے قریب پہنچتا ایک دم تیز روشنی ہوئی اور فوراً ختم بھی ہو گئی۔ انہوں نے دیکھا کہ ایک نوجوان جو اوور کوٹ اور کاؤبوائے ہیٹ پہنے ہوئے تھا، میز پر چت پڑا تھا۔ ڈیڈ مین، ہیلر کے منہ سے نکلا۔ اب یہ کون ہے؟ کمورا نے ناک چڑھاتے ہوئے کہا۔ مسٹر ڈیڈ مین، اٹھیے، ہیلر نے اسے جھنجھوڑا تو وہ فوراً اٹھ بیٹھا۔ سوری دوستو، میں تھوڑا لیٹ ہو گیا، ڈیڈ مین نے کھڑے ہوتے ہوئے کہا۔ آپ ڈیڈ مین ہی ہیں نا؟ ہیلر نے اپنے سامنے کھڑے نشے میں لہراتے ہوئے جوان سے پوچھا۔ تو کیا تمہیں میں ہیٹ مین لگتا ہوں یا بیٹ مین لگ رہا ہوں؟ ڈیڈ مین نے کوٹ کی اندرونی جیب سے شراب کی ایک چھوٹی بوتل نکالتے ہوئے کہا۔ آپ کے پاس ایک ریوالور بھی ہونا چاہیے، ہیلر نے پریشان ہو کر کہا، کیونکہ اس سے ریوالور کہیں بھی نظر نہیں آ رہا تھا۔ ہاں، یاد آیا، ریوالور تھا تو میرے پاس، ڈیڈ مین نے نشے کی حالت میں کہا اور اپنی جیبیں ٹٹولنے لگا۔ دوسرے ہی لمحے وہ جھکا اور اپنی پنڈلی سے بندھا ہوا ریوالور نکالا
اور ریوالور کا رخ ہیلر کی طرف کر کے گولی داغ دی۔ گولی ہیلر کے سر سے ہوتی ہوئی گزر گئی۔ یہ کیا بے وقوفی ہے؟ تم یہاں ان کتابی کرداروں کو مارنے آئے ہو یا مجھے؟ ہیلر نے چلا کر کہا۔ ہاں میں نے ایسا ہی کیا ہے، ایک نظر نہ آنے والا بھوت تمہارے پیچھے ہی کھڑا تھا، اس کی قسمت خراب تھی کہ میری نگاہوں سے یہ چھپ نہیں سکتا۔ اور اس کے ساتھ ہی ریوالور سے ایک بار پھر 3 گولیاں نکلی اور بنس، کمورا اور دیگر کی آر پار ہو گئی اور وہ تینوں دھڑام سے نیچے گر پڑے۔ واہ تم نے تو کمال کر دیا، ہیلر نے اتنا ہی کہا تھا کہ ڈیڈ مین نے ریوالور کی نال سرینا کے سر پر رکھ کر ٹریگر دبا دیا۔ سرینا کا جسم کسی کٹے ہوئے شتیر کی طرح زمین پر گر گیا اور اگلا لمحہ اس سے بھی حیران کن تھا۔ ڈیڈ مین نے ریوالور کی نال اپنے سر پر ٹکا دی اور ایک دھماکے سے اپنی کھوپڑی کے پرخ چھڑا دی۔ ہیلر ابھی تک سکتے کی حالت میں تھا، سرینا اور ڈیڈ مین کی لاشوں کو دیکھ رہا تھا۔ ایرک بھی ڈرتے ڈرتے ٹرک سے اترا تو ہیلر اس سے لپٹ کر پھوٹ پھوٹ کر رونے لگا۔ آپ کی بیٹی کا قاتل کوئی اور نہیں میں ہوں، کیونکہ میں نے ہی آپ کو ڈیڈ مین پر کہانی لکھنے کو کہا تھا۔ اگر ایسا نہ ہوتا تو آج شاید وہ زندہ ہوتی، ہیلر نے کہا اور ایرک کو چھوڑ کر ایک طرف چل پڑا۔ مگر تم کہاں جا رہے ہو؟ ایرک نے اسے پکارا۔ اس شہر سے دور، اور آنسو بہاتا ریلوے اسٹیشن پر جا پہنچا۔ گاڑی کا انتظار کرنے لگا۔ اچانک اس کے ذہن میں ایک خیال بجلی کی طرح دوڑ گیا۔ اس نے کوٹ کی جیبوں کو چیک کرنا شروع کیا تو اندرونی جیب سے ایک چھوٹی سی ڈائری ملی۔ وہ ڈائری ایرک کی تھی، ایرک نے اسے کوڈ دیا تھا۔ ایرک کو ایک ڈائری نکالنا بھول گیا تھا۔ اس نے تیزی سے ڈائری کے صفحے دیکھنے شروع کر دیا اور پھر ایک صفحے پر اس کی نظریں جم سی گئیں۔ اس نے کافی دیر سوچنے کے بعد سر اٹھایا تو ایرک اس کے سامنے ہی کھڑا تھا۔ اتنا بڑا دھوکہ دیا آپ نے، آپ کی بیوی اور بیٹی ایک حادثے میں مر گئیں۔ آپ نے اپنی بیوی کی جدائی تو برداشت کر لی مگر بیٹی کی جدائی برداشت نہ کر سکے، اور جب آپ کو وہ قلم ملا تو آپ نے اس قلم سے اپنی بیٹی سرینا کے بارے میں لکھا، جو اب زندہ ہوتی تو 18-19 سال کی ہوتی۔ میں سوچتا تھا کہ آپ کو کیسے پتہ چلا کہ اس قلم سے لکھے گئے کردار زندہ ہوتے ہیں؟ یعنی آپ نے اس قلم سے پہلا ناول کسی خونی بندر پر نہیں بلکہ اپنی بیٹی پر ہی لکھا، اور جب وہ زندہ ہو گئی تو آپ کو یقین ہو گیا، اس لیے آپ ہر کہانی لکھنے کے بعد اسے تالا لگا دیتے تاکہ آپ کے ناول کا کوئی کردار زندہ نہ ہو، کیونکہ آپ کے ناول کا کوئی کردار اچھا کردار نہیں ہوتا تھا۔ ہیلر نے ایک سانس میں کہا، ہاں میں مانتا ہوں یہ سب میری غلطی ہے، اور اب تو میں اس قلم کو بھی دریافت کر آیا ہوں تاکہ اگر اب میں چاہوں بھی تو کوئی ایسا تخیلاتی زندہ کردار تخلیق نہ کر سکوں۔ جب میں ڈیڈ مین کی کہانی لکھ رہا تھا تو میں نے جلدی میں لکھ دیا کہ ڈیڈ مین نے تمام کتابی کرداروں کو مار دیا، جبکہ یہ میں بھول گیا تھا کہ میری بیٹی بھی تو ایک کتابی کردار ہے۔ بہرحال تم یہاں مجھ سے ملنے آئے اور مصیبتوں کا شکار ہوئے۔ اپنا فین ہونے کے ناطے میں تمہیں کچھ خاص تو نہیں دے سکتا، البتہ ایک چیز دے سکتا ہوں جو میرے خیال میں تمہیں کافی حد تک پسند بھی ہے۔ یہ کہہ کر ایرک نے ایک تہدار کاغذ دیا۔ یہ کیا ہے؟ خود کھول کر دیکھ لو، ایرک نے کہا اور جانے کے لیے چل پڑا۔ ہیلر نے اپنے آنسو پوچھے جو سرینا کی یاد کی وجہ سے اس کی آنکھوں میں آئے تھے، اور پھر جیسے ہی اس نے وہ کاغذ کھولا تو ایک تیز روشنی پھیل گئی اور ختم ہو گئی۔ تو ہیلر نے دیکھا اس کے سامنے سرینا کھڑی مسکرا رہی تھی۔ معاف کرنا، اس قلم کو دریافت کرنے سے پہلے اس سے کچھ سیکھ لینا مجھے مناسب لگا۔ ایرک جو چلتے ہوئے کافی دور جا چکا تھا اتنے زور سے کہا۔ ہیلر کے منہ سے مارے خوشی کے جان ایرک دی گریٹ کا نعرہ نکلا، جس سے سن کر جان ایرک کے ہونٹوں پر مسکراہٹ دوڑ گئی۔ اگر آپ کو ہماری کہانی اچھی لگے تو پلیز ڈو سبسکرائب دا چینل۔ اپنا بہت خیال رکھیے گا، دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ جزاک اللہ خیر۔ اللہ حافظ۔